This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं जी पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैर वफ़ीयत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है आपको, सिंपली आपने करना ये है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पे आपने कॉल करनी है। नंबर आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त चल रहे हैं, नंबर आप नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 0421170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम TV लाइव सर्च कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए मुफ्तियान किराम से, उनके जवाबात भी आपको लाइव मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, नंबर जारी कर दिया गया है। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। व्हाट्सएप पे जो हमें आप सवालात भेजेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोग्राम्स में उनको डिस्कस हम मुफ्तियान किराम से कर सकेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम UMT के ताउन से पेश किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का पहला AI पावर्ड एजुकेशन एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को फराहम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे जो इस स्टूडियोज़ में शख्सियात मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे जी फजीलत शेख डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी फजीलत शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल हैं जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब आपके मजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख आज की जो हेडलाइंस हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे। सर हेडलाइन बड़ी डिफरेंट सी है, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, मैं उसका बताता चलूँ कि सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े की वीडियो में देखा गया है कि मवेशी चोरी के शूबे में फ्री कैन ने कब्र खोद कर उसमें खड़े होकर हल्फ लिया। इसी तरह बाज़ जगहों पर लोग कुरान मजीद पर भी हल्फ उठाते हैं या दूसरी गैर मामूली शक्लों में कस्में लेते हैं। इस सिलसिले में आपसे जो दरियाफ्त करना है, फरमाइएगा कि ऐसे हल्फ की शरई हैसियत क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या कब्र या किसी और चीज़ पर हल्फ लेना दुरुस्त है या महज तोहम परस्ती है? ये भी उन्हीं आमाल में से जो हमारे माशरे में गलत हैं और राइज हो गए हैं जी। हमारे यहाँ किसी शख्स को डराने धमकाने के लिए कई किस्म के हीले इस्तेमाल किए जाते हैं जी। जो मशकूक लोग होते हैं ना, जी जी, उनसे कहा जाता है कि जी हम मस्जिद का दरवाज़ा कुंडी लगा देते हैं, अच्छा और आप बारी बारी मशकूक लोग जाओ और कुंडी खोल दो। अच्छा, आप वो जो मशकूक होता है ना, जो जिसने जुर्म किया होता है, वो डर जाता है। अल्लाह के घर का तकद्दुस समझ लें या अच्छा, खौफ समझ लें, ठीक है, तो वो नहीं जाएगा कुंडी खोलने, बाकी लोग चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। या बाज़ दफ़ा मस्जिद के अंदर मिंबर के पास आकर भी कसम उठाने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा ठीक है। लेकिन ये कब्र के अंदर खड़े करके, ये तो मज़ीद डराने वाली बात है। शरीयत में इसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती हमें अच्छा, कि इस तरह से हलफ लिया गया हो, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसल्लम। हलफ लेने के जो आदाब बताए हैं, उनमें से पहला आदब तो यह है कि जो बंदा सच्चा हो वो हलफ उठाए, अच्छा, जो झूठा है वो हलफ दे ही ना, क्योंकि झूठे हलफ की बहुत ज़्यादा वईद भी है, सज़ा भी है। अच्छा, और फिर दूसरा अदब यह है कि मन कान हालिफन फलियहलिफ बिल्लाह, जो कसम उठाए तो सिर्फ अल्लाह की उठाए, बेशक, किसी दूसरी चीज़ की कसम नहीं उठानी चाहिए। हाँ, अगर कुरान अल्लाह की कलाम, अल्लाह की सिफ्त के तौर पर कहे कि मैं अल्लाह की कलाम, अल्लाह की सिफ्त कुरान की कसम उठाता हूँ, तो किसी हद तक गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, लेकिन कसम उठाने के आदाब में से बेहतरीन यही है कि अल्लाह की डायरेक्ट कसम उठाए, अल्लाह की, अच्छा, और किसी चीज़ की कसम उठाए। अलबत्ता मस्जिद के अंदर, मस्जिद के मिंबर के अंदर जब जाएंगे तो उस कसम में शिद्दत आ जाएगी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गुस्सा और भी ज़्यादा होगा अगर झूठी कसम उठाई तो। अल्लाह के घर की पामाली भी उसने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की पामाली भी की, और अल्लाह की झूठी कसम भी उठाई, तो ये कई जुराइम उसके इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए अगर वो सच्चा आदमी है तो फिर मस्जिद के अंदर, मस्जिद के बाहर, मिंबर के पास, मिंबर के ऊपर, जहाँ मर्जी कसम ले लें, कोई अर्ज नहीं है। लेकिन ये जो कब्र के अंदर है, ये बहरहाल मल्ले नजर है, यहाँ पर नहीं लेकर जाना चाहिए इंसान को, क्योंकि और फिर कब्र खोद के उसके अंदर, हाँ बिल्कुल, तो ये तो ऐसे गवर्नमेंट की जानिब से भी
گورنمنٹ کی جانب سے بھی ان افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور گرفتار بھی کر لیا گیا ہے 304 لوگوں کو. چلیں پھر اب معاملہ گورنمنٹ کے پاس چلا گیا ہے. انہوں نے کہا تقدس پامال کیا انہوں نے قبرستان کے, کیونکہ مسلمانوں کی قبریں وہاں پر موجود ہوتی ہیں, نہیں کرنی چاہیے. اور وہاں پر مفتی صاحب آپ کو بتاتا چلوں وہاں پر جمع غفیر موجود تھا. ایک تو ہوتا ہے ہم اکٹھے ہوتے ہیں قبرستان میں تماشا دیکھنے والے, اللہ اکبر. اور خدا نخواستہ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی چیخ کی آواز, کوئی پٹاخے کی آواز آ جاتی تو جتنی دوڑے ان کی لگنی تھی, ہاں جی بالکل ایسے ہی, تو پھر ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو رونتے ہوئے جاتے اور کئی زخمی ہوتے. بالکل ایسے ہی. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وحید محمد صاحب ہیں میاں چنو سے. کالر ڈراپ ہو چکے ہیں, انشاءاللہ دوبارہ ہمیں بیک جوائن کریں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ دوسری ہیڈ لائن ہے جی, طوطے پالنے اور خریدنے سے متعلق نیا قانونی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے. اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ شریعت کی روشنی میں طوطے یا اس جیسے پرندے کو پالنے کا حکم کیا ہے, کیا انہیں گھر رکھنا جائز ہے یا نہیں, اور یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ طوطا کھانے کے اعتبار سے حلال جانور ہے یا حرام جانور ہے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اس طرح کے حیوانات. مفتی صاحب آپ کو میں ڈسٹرب کروں معذرت کے ساتھ, کالر دوبارہ جوائن کر چکے ہیں, آپ کی اجازت سے ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحید محمد صاحب ہیں جی میاں چنو سے. جی سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر اللہ کا سر. جی پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ سر ہمارے مسجد کے اندر جب عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے جی, تو قاری صاحب نے اجازت دے رکھی ہے, ایک عام ڈاکٹر ہے, وہ جیسے امام سلام پھیرتا ہے تو حدیث بیان کرتے ہیں اور دن دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر حدیث بیان کرتے ہیں؟ جی وہ ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ عالم نہیں ہے. اچھا. آیا ہمارا مذہب یہ چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ذکر اذکار کا بھی ٹائم نہیں دیا گیا, اور جو حافظ لوگ باقی آنے والے بعد میں جو نماز میں ملے تھے جی ان کی رفتیں ابھی بقایا ہے, ہاں جی, تو وہ بھی ابھی ادا نہیں کر پائے. ہم تو اجمی لوگ ہیں, جب وہ اردو یا پنجابی میں بیان کرتے ہیں ہماری توجہ پھٹ جاتی ہے نماز میں. آیا اجازت ہے ڈاکٹر صاحب کو وہ بیان کرنے کی؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, سلام کے فوراً بعد. اچھا جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. وحید محمد صاحب میاں چنو سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بھٹی صاحب فرمائیے گا. ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ درس لوگوں کی ضرورت کے لیے ہونا چاہیے. اگر نمازی اس کو پسند کرتے ہیں, ضرورت محسوس کرتے ہیں, تو پھر تو درس ہو. ٹھیک ہے, وگرنہ ہر روز درس دینا بھی مل نظر ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دیتے تھے, لیکن کب؟ جب آپ محسوس کرتے کہ اب ہم شوق رکھ رہے ہیں, اچھا, ہماری چاہت ہو رہی ہے. صحابہ کرام کے الفاظ سے اور ان کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چل رہا تھا کہ اب آپ اللہ کے نبی درس دیں تو مزہ آئے. نصیحت ہمیں دیں آج ایسی. تو جب آپ ان کی چاہت کو دیکھتے تب درس دیتے تھے. تو ہر روز درس کیوں نہیں دیتے تھے کہ کہیں اکتا نہ جائیں. تو آپ یہ دیکھیں, یہ اکتاہٹ کی ایک اکتاہٹ کی نشانی ہے. بزرگوں کو غصہ آ رہا تھا. بالکل ایسے ہی. تو اگر صورتحال ایسی ہو کہ نمازی سخت ناپسند کر رہے ہوں تو پھر تو اس درس کو بند کر دینا چاہیے یا کم کر دینا چاہیے. ہاں, اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی وہ یہ کہ اذکار کا ٹائم میں بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی کہ نماز کے بعد اذکار ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جن کی رکعت رہ گئی ہے, ہاں جی, وہ بھی ابھی پڑھ رہے ہیں. جی جی. تو اگر درس دینا بھی ہو تو کم از کم 5-7 منٹ کا وقفہ دیں, تاکہ جن کی رکعت رہ گئی ہیں وہ رکعت پوری کر لیں, اور جو اذکار کر رہے ہیں ضروری وہ اذکار پورے کر لیں. تو اس کے بعد درس ہو تو بہت بہترین ہو جائے گا. دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی. حسن کیا کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں, دونوں خوبیاں جمع ہو جائیں گی. درس بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے اذکار بھی ہو جائیں گے, لوگوں کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی, ڈسٹرب بھی نہیں ہوں گے, تو لوگ خوشی سے سنیں گے. اور پھر اگر درس کبھی کبھار ہو, جب لوگ چاہت کر رہے ہوں, پسند کر رہے ہوں, تو پھر درس دے. ہر روز درس دینا اور پھر کسی ایسے مقرر کو درس کے لیے مقرر کرنا جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں, یہ اور بھی کبھی بات ہے کہ وہ اس کو پسند ہی نہیں کرتے سننا, تو آپ زبردستی ان کو سنائیں تو دین سے متنفر کرنے والی بات ہے. ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ بیک ٹو دا ٹاپک, فرمائیے گا. میں دوبارہ سے دہرانا چاہوں گا, ہمارے نئے ویورز نے بھی جوائن کیا ہوگا. خبر ہے جی طوطے پالنے اور خرید و فروخت سے متعلق نیا قانونی مسودہ تیار کر لیا گیا ہے.
اس سلسلے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ شریعت کی روشنی میں طوطے یا جیسے پرندے پالنے کا حکم کیا ہے، کیا ان کو گھر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا، اور ایز ویل ایز فرمائیے گا کہ کیا طوطا کھانے کے اعتبار سے حرام ہے یا حلال ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے پرندے گھروں میں رکھنا اس کی گنجائش ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مباح ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری شریف میں آئی ہے اور دیگر کتب میں بھی آئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے ابو عمیر، اچھا، ان کا نام ابو عمیر تھا، اور وہ چھوٹے بچے تھے تو ان کے گھر ایک پرندہ تھا، نغیر اسے کہتے ہیں۔ اچھا، نغیر یہ بلبل جیسا پرندہ یا خود بلبل ہی، تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا، تو پھر وہ پرندہ مر گیا، تو وہ بچہ بڑا غمگین ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ان سے پوچھتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر وہ نغیر کا کیا ہوا، وہ کیسے فوت ہوا، کیا ہوا کیا نہیں، تو وہ چھوٹا بچہ پھر بتاتا کہ ایسے ہوا ایسے ہوا۔ تو اس سے اہل علم نے یہ ثابت کیا ہے کہ گھر میں اس طرح کا پرندہ رکھنا جس میں طوطا بھی آ جاتا ہے یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اچھا، ایک اور دلیل بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، دخلت امرأۃ فی النار فی حرۃ، یا دخلت امرأۃ النار فی حرۃ، کہ ایک عورت جہنم میں ایک بلی کی وجہ سے گئی، حبستھا، اس کو روک کے رکھا تھا، لیکن نہ اسے وہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی نہ کھلا چھوڑتی تھی۔ تو اس کا وہ استدلال اس طرح سے ہے کہ اگر وہ روک کے رکھتی ہے اور پھر کھلاتی بھی تھی اور پلاتی بھی تو پھر تو گنجائش تھی، لیکن اس نے روکا بھی اور پھر اس کو نہ کھلایا نہ پلایا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو اس سے بھی استدلال ہے کہ یہ جائز ہے، مباح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جمہور اہل علم کا یہی قول ہے، احناف اور اسی طرح مالکی حضرات، حنبلی حضرات سارے یہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے اب طوطا جو ہے اس کا گوشت کیسا ہے، ہاں، حلال ہے کہ اس حرام؟ کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حلال نہیں ہے، تو جمہور اہل علم اس کے بھی جواز کے قائل ہیں، حلال کے جواز؟ حلال کے جواز کے قائل ہیں۔ اچھا، حنبلی علماء، اسی طرح یہ مالکی علماء، امام مالک کے جو متبعین ہیں، اور حنفی علماء، یہ سارے جواز کے قائل ہیں، اور ظاہری علماء وہ بھی۔ جو شوافع ہیں ان کے ہاں دو قول ہے۔ اچھا، ایک قول میں یہ آیا ہے کہ نہیں، یہ جو طوطا ہے ببغاء جسے کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اور دوسرا قول انہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ تو اباحت کا اور مباح ہونے کا، حلال ہونے کا قول راجح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے یعنی جو پرندے ہیں، بالخصوص یہ طوطا، یہ حلال ہے، کیونکہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہے نہیں، واضح کوئی ایسی دلیل آئی نہیں ہے، لہذا حلال ہے۔ حلال کی، ہاں جی، حلال کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ، ہمارے سوالات موصول ہوئے ہیں ہمارے ویورز کی جانب سے، ان کی جانب بڑھیں گے۔ پوچھا ہے جی، ایک شخص پاکستان میں دین کی خدمت کر رہا ہو تو کیا بہتر ہے کہ مدینہ منورہ جانے کی خواہش اور کوشش رکھے دل میں؟ ہاں جی، مدینہ منورہ میں جانے کی خواہش رکھنا، وہاں رہائش رکھنا، کوشش کرنا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ ایسا ہی بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل، جو بندہ مدینہ منورہ میں رہائش رکھے اور اتنی دیر تک رہائش رکھے کہ اس کی وفات بھی وہیں پر ہو جائے، اچھا، تو اسے ایسا ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت والے دن میں ایسے لوگوں کی سفارش کروں گا کہ مومن شخص ہو اور مدینہ منورہ میں اس کی وفات ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مدینہ منورہ کی رہائش تو مطلوب ہے، البتہ بندہ دین کا کام پاکستان میں کر آلریڈی کر رہے ہیں، کر رہا ہے، بالکل۔ تو اگر اس کی ضرورت یہاں پر زیادہ ہے تو پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کو حاصل ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بالکل، تو پھر اس کو ادھر ہی کام کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہی کام مدینہ منورہ میں جا کر کروں گا، آج کل تو آن لائن کا سسٹم ہے،
تو وہاں پر جا کر بھی کر لوں گا، یہاں پھر وہ پاکستان مدینہ منورہ چلا جائے. دونوں طرف بالکل تو ایسے. جب اگر دونوں چیزیں اس کے سامنے ہیں تو پھر وہ چیک کر لے کہ اس کا فائدہ لوگوں کو کہاں ہوگا زیادہ، ہاں اس کا علم مفید کہاں زیادہ پھیلے گا، کہاں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس حساب سے وہ اللہ سے استخارہ بھی کر لے. ٹھیک ہے، استخارہ کرنے کے بعد فیصلہ کر سبحان لے. اللہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کہ میں جاب کرتی ہوں، مجھ سے کسی نے قرض طلب کیا ہے، میرے خامد اسے بغیر کسی وجہ کے ناپسند کرتے ہیں، اگر میں خامد سے چھپ کر اسے قرض دے دوں تو کیا یہ درست ہوگا؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چھپ کے ان کو قرضہ دے دیں اور پھر آپ کے خاوند صاحب کو علم ہو جائے، ہاں جی، پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ obviously آپ کے reason ہے. گھر میں لڑائی ہوگی، فساد برپا ہوگا، بالکل اور نتیجے میں نا بہت سے اور مسائل پیدا ہوں ہو گے. سکتے ہیں، بالکل اس لیے جب آپ کے خاوند صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو قرض مت دو، یہ قرض دینا آپ کے اوپر واجب تو نہیں ہے کہ اس کو قرض دے دو، ہاں جی بالکل. اور خاوند کہتے ہیں کہ ان کو مت دو، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ خاوند کی بات مانیں ٹھیک ہے، اور اس عمل سے نہ باز آ جائیں، ٹھیک ہے. اور یا تو پھر خاوند کو مطمئن کریں، اچھا پہلے انہیں مطمئن کر لیں. مطمئن کرے. چھپ کے دینا جو ہے نا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ نتیجہ اس کا خراب ہوتا ہے. اور جو آپ کا دعویٰ ہے نا کہ بلا وجہ، وہ بلا وجہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کا قول ہے. ہو سکتا ہے ان کے ہاں کوئی وجہ ہو. کوئی وجہ ہو، بالکل. اور بالخصوص اگر وہ شخص مرد ہے جن کو آپ قرضہ دینا چاہتی ہیں، تو پھر تو مزید یہ مسئلہ یعنی مشکل بڑھ بن سکتا جاتا ہے. ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کرنے بہتر ہے. اجتناب. یا اگر اس قدر وہ کمزور ہے شخص تو کسی دوسرے شخص کو کہا جائے یار یہ میرے پاس پیسے ہیں، اس کو قرضہ دے دو. یہ ذرائع تو بہت ہے نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. کسی کو کہہ دیں کہ میں تو یہ قرضہ نہیں دے سکتی، آپ ان کی مدد کریں. ہاں بالکل ایسے ہی ریفر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ پوچھا گیا ہے کہ میرا بھائی 12 سال چھوٹا ہے، اس نے مجھے جوتا دے مارا، والد صاحب نے اسے کچھ نہ کہا، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہر گھر کی کہانی ہے. والدین عموماً بچوں کی طرف، بیٹوں کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں نا. ہاں جی تو یا پھر انہوں نے والد صاحب نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ بہن بھائی کا مسئلہ ہے، یہ چلتا ہی رہتا ہے، تو یہ معمولی چیز ہے، کوئی بات نہیں. بالکل ایسے ہی. انہوں نے اس کو عام روٹین کے مطابق لے لیا ہوگا. بالکل ایسے ہی. وگرنہ اگر والد صاحب سیریس لیتے تو پھر تو بچے کی ڈانٹ ڈپٹ بنتی تھی. کم از کم منیمم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، کہ جو بندہ ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ. تو یہاں چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کر رہا، بظاہر اس نے جوتا مارا ہے تو یہ خاصا توہین امیز ہے. بالکل ایسے. اور پھر 12 سال چھوٹا ہے اپنی بڑی بہن سے، اللہ اکبر. یعنی بچوں جیسا ہے. بچوں جیسا بالکل ایسے ہی. تو اس لیے والد صاحب کو تھوڑی سی اس کو سرنوشت کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی. اور بہن غصہ زیادہ کر گئی ہیں. بہن بھائی کے درمیان بہن بھائی کا پیار بھی بہت ہوتا ہے نا. والدین بعض دفعہ ڈانٹ کے تو بعد میں ان کی صلح ہو جاتی ہے، اور والدین وہ کہتے ہیں وہ کسی ایک ہی سائڈ پہ چلے جاتا ہے بچہ ایسے ہی. تو اس لیے ممکن ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے اس کو نہ ڈانٹا ہو. تو بہن کو بھی اتنا زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے. بہن تو بڑا پیار کرتی ہے. اگر وہ بے علمی میں لا علمی میں وہ کئی حرکت کر بیٹھا تو بہن کو معاف کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. وی ہیو کالر ود اس. السلام علیکم. وحید اوان صاحب مظفر آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. مفتی اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ یہ زمین کا جو عصر ہوتا ہے. جی دوبارہ دہرائیے گا سوال اپنا. الحمدللہ ٹھیک ہے. جی جی پوچھیے، سوال پوچھیے. مفتی اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے. جی جی آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. ہاں سوال یہ ہے کہ زمین کا عصر جو ہے ایک بندے کی جنتن جانا چاہیے. اگر 50 من ہوتی ہے تو اس میں کاشتکار کے جو اشفاق صاحب آپ کو علم ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، ہمیں سمجھ نہیں آ. اچھا ٹھیک ہے. اشفاق صاحب نے بتایا جی ان کا سوال ہے ہبہ کی گئی زمین پر عشر کی مقدار کتنی؟ ہبہ ہو، وراثت میں ملی ہو، خریدی ہو، جی
सब में उशर बराबर ही होता है। अच्छा ठीक है। हिबा तो आपको गिफ्ट में मिल गई ना, मुफ्त में मिल गई। ऐसी है। अगर आपको विरासत में मिली हो या आपने ज़मीन खरीदी हो तो उस पर उशर की मिकदार तो वैसी ही है कि अगर वो बारिश से पकती है अच्छा तो उसमें 10वां हिस्सा है, ठीक और अगर आप ट्यूबवेल से, नहरी पानी से, कुएं से उसको शराब करते हैं तो फिर निसफ है 5%। 5%। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ने से पहले कॉलर हैं हमारे साथ, उनकी जी, जानिब बढ़ना चाहूँगा जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है ड्रॉप हो चुके हैं। अच्छा, हमारे जो कॉलर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉल्स आप करते हैं, इंतज़ार आपको थोड़ा करना पड़ जाता है, बस थोड़ा सा आपने पेशेंस दिखाना है, क्योंकि हम ऑलरेडी सवाल डिलीवर कर चुके होते हैं, कुछ कॉलर्स भी क्यू में होते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम पहले कॉलर को मौका दें कि आप सवाल पूछें, इवन कि हम जो सवाल हमने डिलीवर किया होता है उसको भी हम पोस्टपोन कर देते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कॉल्स करते हैं, अपने शरई मसाइल का हल जानना चाहते हैं। तो एक और आपने काम करना है, जब भी आपने कॉल करनी है नेक्स्ट टाइम, अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर देना है और कोशिश करनी है ज़रा कुछ साफ़ तरीके से अच्छे तरीके से बात कर लें ताकि हम तक आवाज़ पहुंच जाए। अच्छे तरीके से मुराद यही है कि डिस्ट्रॉशन ना हो और कोई शोर वाली जगह पर आप मौजूद ना हो, ताकि हमें भी सुनने में आसानी हो और आपको भी हम अच्छे तरीके से मुफ्तियान किराम जो है ना जवाब अच्छे तरीके से पहुँचा सकें। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब पूछा गया है कि अज़ान में अक्सर मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर के लफ्ज़ अल्लाह पर पेश पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा दुरुस्त है? तो लफ्ज़ अल्लाह पर तो है ही पेश। अच्छा, हा के ऊपर पेश ही है। हा के ऊपर पेश है, अच्छा, यानी ये अल्लाहु अकबर। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो ये हा जो है ना इसके ऊपर पेश है। अच्छा, लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा है, अकबरो उसकी खबर है, दोनों के ऊपर पेश है, लिहाजा अल्लाहु अकबर ये पढ़ना बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जी आगे भी एक और भी मैं बता दूं, हाँ ज़रूर मुफ्ती साहब। बाद औक़ात ना अल्लाह अकबर और दूसरी अल्लाह अकबर जो है ना वो भी साथ मिला देते हैं, ऐड ऑन कर ली जाती है। हाँ जी, उस वहाँ पर रा के ऊपर क्या पढ़ेंगे, हाँ, वहाँ पर भी रा के ऊपर पेश पढ़ना ही ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पहले से पेश है अल्लाह अकबर, हाँ बिल्कुल सही, ये ज़्यादा बेहतर और औला है। नॉर्मली ज़्यादा अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर रा के ऊपर ज़बर पढ़ लेते हैं, हाँ जी, तो वो भी इशू तो नहीं, बस जो है वही पढ़। अच्छा ठीक, अल्लाह अकबर सही यही है, सही है, रा के ऊपर भी पेश है और हा के ऊपर अल्लाह अकबर असल में पेश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख फरमाइएगा, कब्र पर दरख्त उग आए तो उसका क्या करना चाहिए? काटे उसको। भाई कब्र पर उग आया अगर खुद बखुद, आप तो पाकिस्तान में लगाने का रवाज है। हाँ बिल्कुल, निशानी के तौर पर लगाया जाता है, तो ये निशानी के तौर पर लगाना भी गलत है। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर खुद बखुद उग आता है हाँ, और सायादार दरख्त है तो कोई बात नहीं। तो लोग वहाँ पर कब्रिस्तान में जब जाते हैं तो साए की ज़रूरत होती है, तो साए में खड़े हो जाए, तो कोई बात नहीं, तो बिल्कुल रहने दें उसको, बाकी रहने दें, हर्ज कोई नहीं। और अगर आप काट कर अपने किसी इस्तेमाल में लाना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं। हाँ, बाज़ लोग मुझसे जब समझते हैं कि अगर दरख्त कट गया तो छाँव अंदर से भी ना चली जाए, अंदर नेक माल की छाँव होगी, ऊपर वाले दरख्तों की छाँव नीचे नहीं पहुँचती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तवील, अबू सईद खुदरी से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जब आप दफन करके वापस मुड़ते हो तो मुनकर और नकीर दो फरिश्ते आकर उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है। अगर वो सवालात के जवाब दे देता है, कामयाब हो जाता है, तो उसकी कब्र को इतना वसी कर दिया जाता है कि जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक उसकी कब्र वसी होगी। और जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी जाती है, वहाँ से ठंडी मीठी खुशबूदार हवाएं आएंगी, जन्नत का बिस्तर उसके लिए बिछा दिया जाता है, और सुबह शाम जन्नत में उसका महल उसको दिखाया जाता है कि वो है जहाँ तूने जाना है। तो वो कहता है अल्लाह पर जल्दी क़यामत हो तो मैं जाऊँ अपने घर, तो उसको कहा जाएगा नम का नौ मतिल रोस, अभी इस तरह सो जाओ जिस तरह नई नवेली दुल्हन सोती है, कोई उसको दूसरा बंदा नहीं उठाता, सो जा, अभी तुम्हारा टाइम है सोने का, आराम करो। और अगर बिलफर्द वो बेचारा नाकाम हो गया, काफिर था, मुशरिक था, बेईमान था, तो फिर जहन्नम का बिस्तर और जहन्नम की तरफ से बदबूदार खिड़की खोल दी जाएगी, और एक बंदा लोहे का गुर्द लेकर खड़ा है जो उसके सर पर मारता रहेगा, और अगर वो गुर्द पहाड़ पर मारा जाए तो वो भी रेत बन जाए, इतना शदीद होगा। और जब वो एक गुर्द पड़ता है तो उसकी कब्र जहन्नम की आग से भर जाती है। तो ये अजाब होगा उसको जो नाकाम हो गया।
अब ऊपर दरख्त 100 भी लगे हों तो नीचे तो नहीं जाने लगा। बेशक तो नीचे नेक अमाल ईमान काम आएगा। अगर ईमानदार है, नेक अमाल है, तो आप ऊपर कुछ भी ना लगाएं, ठीक है, तो नीचे वो अल्लाह की तरफ से रहमतों में है, बहुत अल्लाह शुक्रिया का मुफ्ती मुझे साहब। करा रहा है उसको। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमाद अमान साहब है मुजफ्फराबाद से। सर मेरा सवाल मुफ्ती अजमल भट्टी साहब से ये है कि मेरी अगर 50 मन गंदम होती है अच्छा, तो मैंने आगे काश्तकार रखे हुए हैं, 25 मन वो ले जाते हैं, जो उशर की शरह है वो 25 मन पे लागू होगी या 50 मन की जो होगी उस पे लागू होगी? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए भट्ट साहब। ये ज़मीन का जो उशर और निस्फ उशर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खर्चों के एतबार से ही 50% डिस्काउंट पहले दी हुई है। अच्छा, ठीक है, ओके। जो बारिश से पकता है जिस पर खर्चा नहीं है उस पर 10% है। 100 में से 10 मन टोटल अगर 100 मन हो जी जी, ठीक है, तो 10 मन, जैसे उन्होंने कहा 50 मन उनकी जी, फसल होती बिल्कुल है ऐसे ही। तो 5 मन हाँ बिल्कुल ठीक है, इन पर ज़कात है। उशर ठीक है। ओके बिल्कुल। और अगर वो बारिश से नहीं पकता बल्कि वो पानी लगाते हैं मेहनत के साथ, बंदे रखे हुए हैं पानी लगाने वाले, खाद मारी है, बीज लगाया है, सारा कुछ किया है, तो उस पर अल्लाह ताला ने 50% डिस्काउंट ऑलरेडी दी है। हाँ ठीक है, ठीक ओके है? बिल्कुल। तो ये 50 मन पर 2.5 मन इनकी ज़कात है। हाँ 25 वो ले जाते हैं तो 2.5 और ऐड होगा। नहीं 25 ले जाते नहीं, निकालने नहीं है, टोटल में से देना है। टोटल 50 मन हुई है, टोटल उसमें से 50 में से 2.5 देना है, उसके बाद ये अपने दीगर खर्चे बांटेंगे, ये इसका है, ये इसका है, ये अच्छा, इसका है। सबसे पहले ये हिस्सा निकालना है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हक है वो सबसे पहले है। सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह ने जो आपको फसल दी, कामयाबी के साथ आपके घर पहुंच गई है, उसका हक पहले देना है। पहले दिन तो ये जो आप हम कहते हैं ना हम खर्चे निकाल के निकालें उशर या खर्चों के बाद निकालें, तो वो भाई अल्लाह ताला ने आपको 50% डिस्काउंट पहले से दे दी है। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसे ही। तो वो देने के बाद आप अगर मजीद आप खर्चे निकालें, तो जैसे उन्होंने कहा है 25 मन तो वो ले जाते हैं, हाँ बिल्कुल, बाकी रहेगी 25 मन, उसमें से खाद के पैसे निकालें, उसमें से बिजली का बिल निकालें, तो फिर अल्लाह का हक तो ना देने वाली बात ही रह जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिसने आपको 50 मन फसल दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और सलामती के साथ आपके घर तक पहुंच गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखें ना सैलाब आया हुआ है, कितनी फसलें तबाह हुई हैं, मैं कहता हूँ एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। इतनी मेहनत, लाखों का एक एक घर का खर्चा था जो फसलों के ऊपर हुआ था, और पकी हुई फसलें थी और सारी डूब गई। तो इसलिए अगर अल्लाह से सलामती के साथ आपको फसल दे दे, आपको अपने घर ले जाए अनाज, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उशर निकालें, उससे बरकत आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन किराम, अल्लाह का हक कोशिश करें सबसे पहले अदा करें। जब भी आपको कोई इनकम आती है तो छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए, छोटी सी नसीहत कह लें कि आपने अल्लाह का हक पहले अदा करेंगे ना, तो मुझे लगता है जो आपका बाकी का माल है उसमें इतनी बरकत होगी कि शायद आपको भी नहीं समझ आएगी कि बरकत कहाँ से शामिल है। तो इंशाल्लाह इसी तरह जो गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान इकराम कर रहे थे उसको बढ़ाएंगे आगे, लेकिन यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रिमाइंडर करवाना है कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। करना क्या है, आपने पैगाम टेलीविजन की जानिब से दिए गए UN नंबर पर आपने कॉल करनी है। नंबर नोट फरमा लीजिए 042117000000, यानी 042111170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कीजिए और पैगाम TV लाइव सर्च करके कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए, मुफ्तियान इकराम से उनके जवाब आपको मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 032156520000, यानी 032156520000। व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह मुफ्तियान इकराम आपको रिप्लाई भी करेंगे। अगर आप सवालात भेजते हैं, आप उसे टेक्स्ट मैसेज की सूरत में भी भेज सकते हैं, एज वेल एज़ आप हमें वॉइस नोट की सूरत में भी मैसेज भेज सकते हैं। आपके जो शरई मसाइल हैं उनका हल इंशाल्लाह मुफ्तियान इकराम आपको व्हाट्सएप पर भी मुहैया करेंगे और इंशाल्लाह अपकमिंग प्रोग्राम्स में इनको डिस्कस किया जाएगा। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख फरमाइएगा, हमारी बहन पूछती हैं पता ना हो और बेडशीट पर खून का धब्बा लग जाए और उस पर बैठ जाए तो कपड़े पलीद हो जाएंगे। अगर तो वो खून का कतरा नजस था, अच्छा, यानी औरतों के मेंसेस का कतरा था जी, और फिर अभी वो फ्रेश था, अच्छा, तो कपड़े पर लग गया तो कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे। अच्छा, धोने पड़ेंगे। और अगर वो खुश्क था, सूख चुका था, फिर उसके ऊपर बैठने से कपड़े नजस नहीं सिर्फ हुए। निशान था, अगर फिर निशान था तो फिर कपड़े नजस नहीं हुए। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप बैठ गए हैं तो कपड़ों को कुछ लगा ही नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो फिर कपड़े साफ हैं, अलबत्ता वो चादर को धो लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। मुफ्ती अब्दुल बरी खान साहब,
مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کسی فوت شدہ شخص کے لیے استغفار کے خاص کو بخش. حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ استغفروا لأخیکم جی فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اب جو ہے اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے. اچھا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ایک صحابی کی تدفین ہو گئی، اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار مانگو. اسی طرح یہ مغفرت کا جو لفظ ہے نا، اس کا اردو میں آپ ترجمہ کر دیں، معاف کر دینا، بخشش کر دینا، یہ جو بھی آپ کہیں اپنے زبان میں وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ ایک مریض کی دیکھ بھال بار بار کرنی پڑتی ہے، اسے پیشاب کی پرابلم ہے، خدمت کرنے والے کے کپڑے بار بار پلید ہوتے ہیں، تو کیا وہ انہی میں نماز پڑھ لے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر مریض ہے تو اس کو پیمپر لگائیں، اچھا ٹھیک ہے. اور جو تیمارداری کرنے والا شخص ہے، اس کے اوپر ٹینڈنٹ ہے، وہ اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھے، توجہ سے اس کی صفائی ستھرائی کرے، بالکل اپنے کپڑوں کو بچائے، اور بالفرض اگر کپڑے نجس ہو جاتے ہیں تو کپڑے بدلے، اچھا یا کپڑے دھو لے، یا اتنا حصہ دھو لے جہاں پر پیشاب کے قطرے لگ گئے ہیں اتنا حصہ دھو لے، یا ان کو چینج کر لے، یا پوری احتیاط کے ساتھ ان کی صفائی ستھرائی کرے تاکہ ان کا کپڑے خراب نہ ہوں. نجس کپڑوں کے اندر نماز پڑھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. مریض کے لیے بھی جائز نہیں ہے؟ مریض کے لیے بھی جائز نہیں ہے، مریض کے لیے بھی حکم وہی ہے. اچھا مریض کو کیا ہے کہ وہ آپ پیمپر لگائیں اور نمازیں دو وہ جمع کر لے. اگر وہ زیادہ بیمار ہے، ایک نماز نہیں پڑھ سکتا کلا، تو وہ دو نمازیں جمع کر لے، لیکن پیمپر لگا لے، اور نماز کے ٹائم پر وہ پیمپر تبدیل کریں، صفائی ستھرائی کریں، اور وضو کرا کے اس کو دو نمازیں پڑھا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد سعید صاحب جی لاہور سے. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں؟ مفتی اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے. جی پوچھیے. جی الحمدللہ. اچھا آپ ایک کام کیجیے محمد سعید صاحب، اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ گھر کی سربراہ والدہ محترمہ کو ہونا چاہیے یا بیگم کو؟ اچھا ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہماری فیملی کے جتنے فوت شدگان ہیں ان کے لیے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ خصوصی دعا فرما دیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. بھٹی صاحب بڑا ہی انٹرسٹنگ سے سوال ہے، فرمائیے گا. انٹرسٹنگ بھی ہے اور وجہ نزاع بھی یہی ہے. ہاں بالکل. والدہ محترمہ کے حق اللہ رب العزت نے بیٹے کے اوپر مسلم رکھے ہیں. اچھا کتنے حق ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تمہاری والدہ. اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی ثم ایو، آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری والدہ کا حق ہے. اس نے پھر پوچھا اللہ کے نبی پھر کون سا؟ فرمایا ثم امک، پھر تمہاری والدہ کا حق ہے. چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے والد کا حق ہے. اچھا تاکہ بیگم صاحبہ تو اس لسٹ میں نظر ہی نہیں آ رہی. حسن سلوک ہے کیا مفتی صاحب؟ حسن سلوک یہی ہے کہ والدہ جب تک زندہ ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ وفاداری کی جائے، اپنی تنہا لا کر والدہ کو پیش کی جائے. اچھا. اور ان کی دلجوئی کی جائے. اچھا. اگر والدہ اتنی محبت دیں کہ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں کہ بیٹا اب تمہارا گھر ہے، تم جانو، تمہارے کام جانے، وہ گھر کے تمام انتظامات بہو کو دے دیں، تو اس جیسی بابرکت گھرانہ کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ قابل غور بات ہے. اگر ساس صاحبہ ریٹائرمنٹ لے لیں کہ بیٹا میں نے اب اللہ اللہ کرنا ہے، مجھے تو کھانا چاہیے، دعائی چاہیے ٹائم پر، بس مجھے اور کچھ نہیں اللہ کا چاہیے، ذکر کرنا، باقی بہو جانے، بہو کا کام جانے، تو اس جیسا خوشحال گھرانہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. سبحان اللہ. لیکن جس گھر میں لڑائی پڑ جائے، والدہ محترمہ کہیں کہ بیٹا میرا، گھر میرا، بہو تم کون ہو؟ تو باہر سے آ کے ادھر تم تو ابھی آئی ہو، میں 50 سال سے اس گھر میں رہ رہی ہوں. اللہ. اور بہو کہے کہ اماں خاوند میرا،
کما کے وہ لاتا ہے, گھر کے کام کا سارے میں کرتی ہوں, تو حکومت تیری. اللہ اکبر. تو اگر حکومت کی کشمکش بن جائے تو پھر فساد ہوتا ہے, نفرت بڑھتی ہے, اس گھر سے رحمتیں برکتیں اڑ جاتی ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہترین حال یہ ہے کہ بیٹا والدہ سے کہے اماں جی اب آپ اللہ اللہ کریں, خدمت کروائیں. آپ کے پوتے پوتیاں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں, آپ کی بہو آپ کی خدمت کر رہی ہے, میں بھی خدمت کروں گا, اب آپ خدمت کروائیں, آپ مخدوم بن جائیں, تو بہترین ہو جائے گا اگر اماں جی مان جائیں. ہاں بالکل ٹھیک. اور بہو کو کہا جائے جی آپ گھر کی ملکہ ہیں, ہاں تو آپ اماں جی ہمارے گھر کے سربراہ ہیں, بڑی ہیں, ان کی بات مانیں, ان کا کہنا مانیں. اگر وہ کہیں تھوڑا سا روک ٹوک کرتی ہیں تو برداشت کریں. ہاں بالکل. اگر وہ آپ کی اصلاح کے لیے چند جملے بول دیتی ہیں تو آپ کو بخوشی قبول کرنے چاہیے. ہاں بالکل ایسے. تو پھر تو بہترین گھرانہ ہے, اللہ کی رحمت آئے گی, برکتیں آئیں گی اور محبت بڑھے گی. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک فریق اپنے حق سے زائد کا مطالبہ کر رہا ہو اور دوسرے کو اس کا جائز حق بھی نہ دے رہا ہو تو پھر نفرتیں بڑھتی ہیں, پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں, اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے. اور بھائی صاحب نے کہا تھا جی میرے عزیز و اقارب کے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کے تمام عزیز و اقارب جو موحدین فوت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے. اور تمام مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں نیک صالح توحید پرست, اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے. آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ ایک بیٹی اور 3 بہنیں اور ایک بیوی بطور ورثاء ہوں تو اس صورت میں بہنوں کو حصہ ملے گا؟ ہاں بالکل ملے گا. اچھا بتا دیجیے کیسے ملے گا. ہاں جی, جب ایک شخص فوت ہو گیا ہے, ہاں جی, ایک اس کی بیوی رہ گئی ہے, ہاں ایک بیٹی ہے, ہاں, اور 3 بہنیں. 3 بہنیں ہیں جی. تو حدیث میں آتا ہے اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ. جب بیٹی ہو تو اس صورت میں بہنوں کو عصبہ بناؤ. اچھا, اس کا میننگ کیا ہے؟ عصبہ یہ میراث کے جو قواعد ہیں جی جی, ان میں نا بعض لوگ اصحاب الفرائض اس کو کہتے ہیں, ان کے حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر طے کر دیے, متعین کر دیے. حدیثوں میں ان کے حصے متعین ہو گئے ہیں. ان کو فرائض فریضہ کی جمع ہے نا, حصے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو حصوں والے ہیں ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض. اور عصبہ یہ وہ مرد رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ اصحاب الفرائض نہیں ہوتے, لیکن ان کا حصہ یعنی یہ جو ذوی الفروض جو ہوتے ہیں جن کے حصے متعین ہیں ان میں سے وہ نہیں ہوتے. لیکن جب یہ اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض اپنے حصے لے لیتے ہیں, جو باقی بچتا ہے وہ سارا ان کا ہو جاتا ہے. تو اس میں اب ایک بیوی ہے یعنی بیوہ ہے, اب ٹھیک ہے, یہ اس کا ملے گا, اس کو ملے گا 8واں حصہ. ٹوٹل ہاں جی, ٹوٹل میں سے 8واں حصہ اس کو ملے گا. وائف کا ہو گیا وہ ختم. اچھا, یہ اس کا ہو گیا, یہ ذوی الفروض میں سے ہے. یہ بیوہ, اس کا حصہ متعین ہے. پھر بیٹی ہے, ایک بیٹی ہے, تو اس کے لیے اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے, متعین کر دیا ہے قرآن مجید میں, وہ ہے نصف. اچھا, اس کو نصف ملے گا. اچھا, ان آدھا حصہ یعنی کتنے ہو گئے, 8 حصے کر کے 8واں حصہ بیوی کو مل گیا. 8 کے نصف کتنا ملتا ہے, 4 حصے, وہ بیٹی کو مل گئے. باقی کتنے رہ گئے, 3 رہ گئے. ہاں بالکل 3 رہ گئے. ان 3 میں سے ایک بہنوں کو, 3 بہنوں کو مل جائے. اچھا ٹھیک ہے, یہ اور وہ بطور عصبہ کے ان کو ملے. ہاں ٹھیک ہے, بہترین طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ ہمیں گائیڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ قرآن سے فال لینا کیسا ہے؟ بعض اسے استخارہ بالقرآن بھی کہتے ہیں, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. یعنی ایسے قرآن مجید کو کھولا, ہاں جی, ایسے آنکھیں بند کر کے ہاتھ رکھا یا انگلی رکھی, جو آیت پڑھ لی, اچھا, سامنے جو آئی اس کا مطلب اور مفہوم دیکھا اور اپنے مطلب پر اس کو چشمہ کر لیا. اچھا, یہ فعال ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یا جو میرا صاف کا علم کہ وہ فعال اس طرح سے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کہ قرآن مجید کو رینڈم کھولتے ہیں کہیں سے بھی, ٹھیک ہے, وہاں آنکھ بند کر کے ایسے انگلی رکھتے ہیں, جس آیت پر انگلی آ جائے اس سے پھر شگون لیتے ہیں. اگر رحمت والی آیت تھی تو یہ کام بہت اچھا ہوگا, بڑی بہتری ہوگی, کاروبار میں نفع ہوگا, شادی کرنی فائدہ مند ہوگی, کاروبار کریں گے تو نفع ہوگا, کر لو.
اور اگر وہاں پر عذاب والی آیت تھی ہاں 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 ٹھیک تو ہے، پھر نہیں یہ کام بڑا نقصان دہ ہوگا، رک جاؤ اس یہ کام نہیں۔ سے۔ تو یہ ایسا شریعت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت میں جو جائز طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اہم کام کرنا چاہیں 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں۔ استخارے کی دعا باقاعدہ اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اچھا وہ دعا پڑھیں اللہ سے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ تو یہ والی دعا پڑھیں، اس میں اللہ سے بندہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، شادی ہے، کاروبار ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی خریدنی، کچھ بھی کرنا ہے، اہم ترین کام، ہاں جی ہاں جی، تو وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر یہ میرا کام میری دین، میری دنیا، میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو اللہ مجھے عطا کر دے، ٹھیک ہے، اور اگر میرے دین، میری دنیا، میری معیشت کے لیے نقصان دہ ہے تو مجھ سے دور کر دے، اور پھر مجھے راضی بھی کر دے، خوش بھی کر دے، مطمئن بھی کر دے۔ سبحان اللہ، تو یہ دعا کرنے سے اللہ کی رحمت آتی ہے۔ انشاءاللہ۔ 2 نفل پڑھیں اور یہ دعا کریں۔ تو یہ جو فال نکالنے والا طریقہ ہے نا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ آج کل کزن میرج، اچھا مفتی صاحب کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے لیے بڑھنا چاہوں گا، شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ جی سر، کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ بچے کے حقیقے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کی تقسیم جو ہے ذبح کے بعد وہ کیسے ہے، اچھا اور ٹھیک، بچے کی تعداد جو ہے جانور کی وہ 1 2 کتنی؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عمران سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ بچی اور بچے کے عقیقے میں کتنے جانور ہیں؟ اچھا، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے۔ تھرڈلی انہوں نے پوچھا ہے کہ ذبح کرنے کے بعد تقسیم کیا ہونی چاہیے جی، عقیقے کے جانور کی؟ حدیث میں جو آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغلام شاتان و ان الجاریت شاتن، جو بیٹا ہے، لڑکا ہے، اس کی طرف سے 2 شات ہیں۔ ٹھیک ہے، شات کا اطلاق ہوتا ہے بکرے پر، دمبے پر، چھترے پر، مینڈھے پر، بکری پر، چھتری پر، بھیڑ پر، ان تمام کو شات کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان 2 میں سے کوئی بھی ہو، یہ لڑکے کی طرف سے ہے 2، 2، اور لڑکی کی طرف سے 1 شات ہے۔ یہ حدیث میں جو ثابت ہے وہ یہی ہے۔ حدیث میں دوسری چیزیں اونٹ اور گائے اور بڑے جانوروں کا ثبوت نہیں آیا ہے۔ ٹھیک، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور کیسے ہوں۔ جانور ایسے ہوں کہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہو، اور شاتان متکافئتان، دونوں ہم عمر ہوں، ہم برابر ہوں، ایسے 2 جانور ہونے چاہیے۔ اور دل کی خوشی ہے نا، یہ تو ایک خوشی کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا ہے تجھ پر کہ بیٹے سے نوازا ہے یا بیٹی سے نوازا ہے، تو آپ خوشی کے طور پر یہ دعوت کر رہے ہیں، تو اچھے جانور لینے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، اچھا، ایسے نہیں ہے کہ بس کھانا پوری ہو، ایک بالکل بات۔ ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب آپ اس کو ذبح کر دیں، آپ اس کو پکائیں، دوستوں کو بلائیں، خوشی کی دعوت ہے، ان کو کھلائیں، جی، آپ کے پڑوسی ہیں ان کو کھلائیں۔ پڑوسیوں کا حق زیادہ بھی ہے۔ لوگ ایسے کرتے ہیں بعض جگہوں میں کہ باہر کے دوست تو آ جاتے ہیں، عقیقہ ہے، بہت سلسلہ، پڑوسیوں کو پوچھتے بھی نہیں، بالکل نہیں ایسے ہی، ان کے ہاں بھی دے دے، پکا کے دے دے اور کچا گوشت ہی دے دے، جو آپ کا دل چاہے اور جو آپ کے لیے آسان ہے وہی آپ کر دیں، ٹھیک ہے، کوئی پابندی نہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام چینل کی تمام ٹیم کو اور آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد وسیم صاحب ہیں جی پہاڑی سے۔ سر آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی، میرا سوال الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج ایک ہم بیٹھے تھے مجلس میں تو عجیب سا ایک دوست نے سوال مجھے کیا، کہتا عابد یہ ہم کہتے ہیں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جی، تو ہم جو درود پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر، ان کی اولاد پر، تو کیا اللہ تعالیٰ کیسے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا بھیجتے ہیں؟ ہم جو پڑھتے ہیں زبانی، اللہ تعالیٰ کیسے درود بھیجتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں ان پر بھی برکت عطا فرما، تو اللہ کس لفظوں میں وہ ادا کرتے ہیں درود؟ یہ ذرا مجھے بڑا الفاظ تھا یہ، ٹھیک ہے، تو پلیز اس کا مجھے جواب چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ عابد وسیم صاحب بہاڑی سے مرصد موجود تھے۔ شیخ بھٹی صاحب فرمائیے گا۔
ہاں جی، جب ہم انسان اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اپنے نبی اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرما بے شک، اور سلامتی نازل فرما، درود اور سلام. ہاں جی، درود کا معنی رحمتیں اور سلام کا معنی سلامتی. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہاں التجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح فرشتے بھی التجا کرتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول کر کے اپنے حبیب پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. اچھا، تو اللہ کا درود پڑھنا، سلام بھیجنا یا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں اور سلامتی نازل فرماتا ہے. ہاں تو جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کا درود بھیجنا اور سلامتی بھیجنا کیا ہے؟ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا ٹھیک ہے، اور اپنی رحمت اور اپنی برکت اور اپنی سلامتی اپنے حبیب پر اور ان کی آل پر نازل فرمانا. نازل فرمانا. ٹھیک ہے، اگر کوئی درود نہ بھی بھیجے جی جی، اللہ پھر بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے فرما رہے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ایسی. بہت شکریہ جی مفتیان کرام. ناظرین، درود کا ذکر چل پڑا ہے تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کریں اور کوشش کیا کریں کہ دن رات روٹین میں شامل کر لیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسا ورد ہے آپ کے لیے بھی، دل کے لیے، ہمارے دل کے سکون کے لیے بہترین. یہ جو ایک غذا کہہ لیں، ہمارے روح کی غذا ہے. یہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ہمارے روح کی غذا ہے. کوشش کریں اپنے دن رات میں کوئی خاص وقت رکھیں جس میں درود کو خاص طور پر پکڑ لیں، اس کا وظیفہ آپ کریں. اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. چھوٹی سی بریک ہے جی. فاسألون. ناظرین کرام، آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں. اور آپ نے ایک سوال، ہمارے مفتیان کرام موجود ہیں، ہمارا مفتیان کرام کا پینل جو ملک کے نامور مفتیان ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 042111170000. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کو جوابات مہیا کیے جائیں گے. واٹس ایپ کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ سوالات بھیجے گئے ہیں ہمارے ویورز کی جانب سے. پوچھا گیا ہے کہ کسی عورت نے اپنے اندر دوائی رکھوائی ہو، کسی عورت نے اپنے اندر دوائی رکھوائی ہو کہ حمل نہ ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ ہاں جی، بطور علاج اگر انہوں نے اپنا علاج کروایا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. اچھا، علاج کے طور پر آپ کے جسم میں سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، ہاں جی، ہارٹ پیشنٹ کو سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، ایون کہ فریکچر بھی ہو جائے تو اس کے اندر بھی کوئی راڈ ڈالتے ہیں. صحیح. اسی طرح اگر خاتون اپنے علاج کے لیے کوئی چیز اندر آپ رکھوا لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جسم کے ساتھ ہی ہے، شامل ہے. آپ کے پیٹ کے اندر بے شمار چیزیں آپ صبح کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی چیز اگر اندر پڑی ہے تو پڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہو، کئی لوگ اگر میڈیکیشن کے علاوہ کوئی میڈیکیشن کے طور پر رکھیے تو کوئی حرج نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے جی. مفتی عبدالعلی خان صاحب، شیخ صاحب جی فرمانا کچھ چاہ رہے ہیں آپ بھی؟ یہ جو پابندی کہ حمل نہ ہونا، یہ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ شیخ صاحب یہ بتا دیں. ہاں جی، یہ ایک چیز اور نئی آ گئی جس کی طرف شیخ نے اشارہ چاہ رہا تھا کچھ، کہ اگر کچھ شرعی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، بچوں کے پیدائش میں وقفہ ڈالنا شرعی ضرورت ہو. مثال کے طور پر عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی ہے. اچھا، ڈاکٹر ایماندار مسلمان سچے ڈاکٹر مشورہ دیں کہ ماں کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ بچے کو جنم دے سکے، تو پھر بچوں میں وقفہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے ذرائع استعمال کرنا جائز ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ یہ کہہ دیں کہ بچے کی پیدائش کی صورت میں ماں کی وفات کا خطرہ ہے، ہاں پھر جائز ہے. ٹھیک ہے. صرف فقط اس ڈر سے کہ بچے پیدا ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے، رزق کی تنگی ہے پہلے ہی، ہاں جی، وسائل نہیں ہیں، اس لیے بچے ہم نہیں چاہتے، اس لیے ہم بچے روکنا چاہتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے. بے شک. اور بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. بے شک. کہ یہ کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے ڈر سے بچوں کو قتل نہیں کرو.
اور یہ بچوں کو پیدا ہونے سے روکنا یہ بھی اس قتل ہی کی مانند ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نرزقہم و ایاکم, ان کو بھی رزق ہم بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم بھی دیتے ہیں, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ یوٹیوب پہ سوال پوچھا گیا ہے, فیضان وی لاگس کے نام سے آئی ڈی ہے, پوچھتے ہیں جی, لکھتے ہیں جی السلام علیکم, میرا نام محمد فیضان ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم گھر پہ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اس کا بہتر ٹائم کیا ہے, اذانوں کے بعد پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ فجر کا ٹائم تو اذانوں کے بعد ہی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر اذان دی جاتی ہے, یعنی فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی عموماً اذان دی جاتی ہے, تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر خواتین جو ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے, مرد جو ہے وہ مسجد میں جائے, با جماعت نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی 15-20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے, 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ بھی گزر جائے کوئی حرج نہیں ہے, تو جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. افضل وقت یہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس نماز کو شروع فرماتے تھے. جو انہوں نے پوچھا کہ گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہاں, تو مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں مرد کے لیے بلا وجہ بلا عذر شرعی نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اس پر واجب ہے کہ وہ جائے اور مسجد میں نماز پڑھے. وہ حدیث مبارک ہے مشہور کہ ایک نابینا شخص آئے صحابی, اور انہوں نے کہا کہ میں نابینا ہوں تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں, مجھے اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کی اجابت کر, یعنی مسجد میں آ جا. اور تو اندھے کے لیے اجازت نہیں ہے, تو ایک صحت مند شخص ہے اس کے لیے اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات, ہاں کوئی عذر شرعی ہے, بارش ہو رہی ہے اور شدید سردی ہے جس کی وجہ سے بندہ اگر باہر جائے گا تو بیمار ہو جائے گا, دشمن کا خطرہ ہے, چور ڈکیت اس وقت یعنی راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی امن کی صورت نہیں ہے, تو پھر تو گنجائش نکل آتی ہے. ورنہ مرد کے لیے مسجد ہی میں وہ نماز. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں, السلام علیکم. جی عبدالغفور صاحب اسلام آباد سے ہیں. جی سر, کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے علماء حضرات کسی نیک بندے کو نمازی پرہیزگار حاجی اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جنت, اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا, وہ فوت ہو جائے. اچھا. تو وہ جنت میں اگر وہ جنت میں چلا گیا ہے تو روز محشر کا کس چیز کا نام ہے, کہ روز محشر کو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. عبدالغفور صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب. شیخ بہت انٹرسٹنگ الحمدللہ سوال ہے. سوال تو انٹرسٹنگ ہے لیکن بزرگوں یہ جو لوگ اس طرح سے کنفرم کر دیتے ہیں نا کہ فلاں شخص تو جنت میں چلا گیا ہے, تو یہ غلط کرتے ہیں, درست نہیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کسی شخص کے پاس بھی کنفرم کرنا اس کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. بے شک ایسے ہی. ہم میں سے کوئی شخص بھی خواہ کتنا بھی بڑا عالم دین ہو, کتنا بھی نیک پارسا ہو, متقی پرہیزگار ہو, اس کے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اس نے چیک کر لیا کہ یہ بندہ جنت میں چلا گیا ہے؟ ایسے ہی بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ فوت ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی عصفور من عصافیر الجنہ, یہ تو جنتی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے. اچھا. یعنی دوسرے مطلب کہ یہ جنت میں پہنچ گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ کو روکا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جنت کی چڑیا ہے؟ اچھا. تو سیدہ عائشہ حیران کو ہو کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مسلمان بچی تھی, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی, تو اس کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے پھر بھی ٹوکا کہ تم کیسے کنفرم کر سکتی ہو کہ یہ جنت کی اللہ تربیت کا کیا, سبحان اللہ. اور پہلے مہاجر صحابی ہے عثمان بن مظعون, بہت عبادت گزار, اچھا, صحابہ کرام کے درویش صحابی تھے, سب سے پہلے وہ فوت ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں. اچھا.
ہجرت کے بعد؟ ہجرت کے بعد. اچھا ٹھیک. تو ہجرت کرنے والوں کو ایک ایک انصاری کے گھر میں اللہ کے نبی نے رہائش کے لیے جگہ دی ہوئی تھی. بالکل. تو جس صحابیہ کے گھر میں یہ رہتے تھے، حضرت ام علا جو ہیں وہ کہنے لگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے عثمان کو جنت دے دی ہے. اچھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ عثمان جنت میں چلا گیا؟ اللہ اکبر. تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ بھی صحابی اتنے عبادت گزار، اتنے ایماندار، اتنے نیک پارسا، اگر ان کے لیے بھی جنت کی کنفرمیشن نہیں ہے تو پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ میری کنفرمیشن کیا ہے. حالانکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ اور جنت میں سب سے اونچا محل ہے، سب سے اونچا مقام ہے. لیکن اس موقع پر آپ نے ڈانٹا. تربیت کا انداز. یہ تربیت ہے کہ کسی کے لیے کنفرمیشن تم نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی دے تو دے. ہاں بالکل. اللہ کے نبی کے پاس تو وہی آتی ہے آسمان سے کہ یہ بندہ جنت میں چلا گیا ہے، یہ جہنم میں چلا گیا، یہ اللہ کے نبی تو بتا سکتے ہیں. ایسے ہی. لیکن اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو کنفرم کرے. ہاں بالکل ایسے. بلکہ میدان جہاد میں اگر کوئی بندہ شہید بھی ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پکا جنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص تھا، مدعم اس کا نام ہے. وہ سواری پر سامان لوڈ کر رہا تھا تو اس کو ایک اندھا تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا. صحابہ اکرام نے آ کر اللہ کے نبی کو مبارکباد دی کہ اللہ کے نبی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا خادم خاص شہید ہو گیا ہے. شہید وہ جنتی ہے، جنتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم جنت کی کنفرمیشن نہیں دے سکتے. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرائی تھی اور وہ جہنم کی آگ بن کر اس کے اوپر لپٹ مار رہی ہے. شعلے اٹھ رہے ہیں اس چادر سے. اللہ اکبر. تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک عنوان باندھا ہے کہ لا یقال فلان شہید. کسی شہید کو بھی شہید نہیں کہیں، کنفرم نہیں کریں کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ یہ جنتی ہے. اللہ کے پاس. تو یہ جو بزرگوں نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں تو لوگ غلط کہتے ہیں. لوگوں کو درست کرنا چاہیے اور ان کو دعا کے طور پر کہیں کہ اللہ اس کو جنت دے. تو یہ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمان جو فوت ہوا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس پر رحم فرما دے، اللہ اس کو جنت دے دے. یہ دعا کے طور پر تو جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کنفرم بتا دینا وہ تو جنت میں پہنچ گیا ہے تو یہ اتھارٹی ہماری نہیں. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے مفتی صاحب، شہید کہہ دینا بہتر ہے، لیکن یہ کہنا کہ جنتی ہے شہید اس معنوں میں کہ یہ تو پکا جنتی ہے اچھا نہیں کہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی میدان جہاد میں مارا جاتا ہے تو شہید ہم کہیں گے. وہ دعائیہ طور پر کہ اللہ اس کو شہادت کی موت دے دے، اس کو قبول فرما لے شہیدوں میں. اچھا 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 ٹھیک ہے. جی شیخ فرمانا چاہ رہے ہیں. یہ جو شہید لا یقال فلان شہید، یہ اسی بارے میں ہے کہ جو میدان جہاد میں قتل ہو گیا ہے اس کو بھی آپ نے شہید نہیں کہنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلم بمن یکلم. اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کو پتہ ہے کہ کون اللہ کے راستے میں زخمی ہو رہا ہے اور کون اللہ کے راستے میں قتل ہو رہا ہے. یعنی بندے کی نیت کا پتہ تو اسی کو ہی ہے یا پھر اللہ کو ہے. اچھا مرنے کے بعد یہ شہادت کی دعا کر سکتے تھا؟ کون بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے گیا تھا؟ بالکل ایسے. کون اللہ کی کلمے کی سر بلندی کے لیے گیا تھا؟ کون اللہ کے دین کے لیے گیا تھا؟ یہ نیت کے ساتھ فرق پڑ جائے گا نا. تو اس لیے کنفرم کرنا کہ فلاں شہید ہے اور فلاں جنتی ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ جو صاحب تھے نا انہوں نے ایک سوال جو کیا تھا، شاید ان کا مقصد یہ ہو کہ یہ کہہ کہ اب اللہ جنت دے یہ دعا اور اب جنت میں پہنچ گیا ہے کوئی شخص، تو حساب کتاب اور میدان محشر اس کا کیا تصور ہے؟ یہ بھی ایڈ آن کیا تصور. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ روح جاتی ہے جنت میں یا جہنم میں. اچھا ٹھیک ہے. جنت کو اللہ رب العلیین میں رکھتے ہیں اور جو بدر روحیں ہیں، جو گناہ گار روحیں ہیں، نافرمان روحیں ہیں، وہ سجین میں قید کر دی جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جنت اور جہنم کا جو آخری فیصلہ ہے وہ تو قیامت والے دن نامہ مال کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. کہ جسم روح سمیت جنت میں یا جہنم میں وہ قیامت والے دن جائیں گے. ابھی جو عذاب ہو رہا ہے تو وہ روح کو اور جسم کو قبر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.
اثر روح کو ہو رہا ہے اور جسم کا بھی تھوڑا سا ٹچ اس کو جسم کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن پھر مکمل طور پر زندہ کر کے جنت میں یا جہنم میں قیامت والا دن پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. یہ کافی طویل طلب ٹاپک ہے انشاءاللہ, اس کے لیے ہم پروگرام انشاءاللہ ترتیب دیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ خیریت ہے جی؟ الحمدللہ. بلال بات کر رہا ہوں سر. جی سر, آپ کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ, اللہ کرم رحمت. جی سر, آج میرا سوال تھوڑا سا لینتھی ہے, انمل بٹی صاحب سے ہے. اچھا. تو سر میرا آج یہ کا کام بھی تھا, اسلامیات کا ذکر تھا. تو سر میں جو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر صحابہ کرام کو کون کون سی نصیحتیں فرمائی تھی, ذرا میں نے تفصیلاً لکھا ہے, ذرا بٹی صاحب بھی بتا دیں کہ میرے اس سے کچھ غلطی تو نہیں ہوگی. میں نے دیکھ کر کافی طلباء نے لکھا تھا سوالات, تو تفصیلاً ذرا بتا دیں اجمل بٹی صاحب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اوپر کون کون سی صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حافظ بلال صاحب قصور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب سے فرمائیے گا. خطبہ حجۃ الوداع خاصا طویل ہے, اس پر علماء کرام نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں, ہم کیسے یا پاسبل تو ہے. کس طرح سے اب وہ تعلیمات خواتین کے بارے میں بھی ہیں, اچھا, تجارتی معاملات کے بارے میں بھی ہیں, یعنی سود اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا, اور اپنی فیملی سے شروع کیا کہ میں اپنی فیملی کا سود ختم کرتا ہوں, اور سود تا قیامت ختم ہے. عورتوں کے حقوق کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ عورتوں کا خیال رکھنا, خیر خواہی کرنا, اور پھر والدین کے لیے بھی ہے. تو اس طرح بے شمار نصیحتیں تھیں. اب ان کا خلاصہ یہاں پر بیان ہو سکتا ہے, تفصیل کے ساتھ تو کسی کتاب میں ہم معذرت کرتے ہیں, ہم یہاں پہ خلاصہ بیان کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حرمت کے بارے میں تعلیمات دی کہ انسان کا جسم, اس کا مال, اس کی عزت دوسرے مسلمانوں کے لیے اسی طرح محترم ہے جس طرح یہ شہر ہے, یہ مہینہ ہے, یہ دن ہے. دن حج کا تھا, مہینہ ذوالحج کا ہے, اور شہر مکہ مکرمہ ہے. جس طرح یہ تینوں چیزیں حرمت والی ہیں, اسی طرح مسلمان کی جان, اس کا مال, اس کی عزت حرمت والی ہے. تو مسلمان کے حقوق بیان کیے, تو اللہ کے نبی نے بے شمار نصیحتیں فرمائی تھی. اب ایک دم سے وہ خلاصہ بھی میرے خیال میں ایک بھی نصیحت اگر ہم پکڑ لینا اس میں سے تو ہم تو کامیاب ہیں انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حرمت, خواتین کے حقوق, معاشرتی حقوق اور معاشی حقوق کے بارے میں بے شمار نصیحتیں دی ہیں. تو آپ خطبہ حجۃ الوداع کے موضوع پر کوئی بھی کتاب لے لیں. ناظرین, آپ جیسا کہ شیخ نے فرمایا ہے کہ کن کن موضوعات پہ اس جو خطبے میں بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے خیال میں پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوا ہے وہ خطبہ ہمارے انسانوں کی. تو چاہیے کہ آپ یہاں پر پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ بھی بیان کر سکیں, اس قدر وہ طویل ہے. تو کوشش کریں آپ کو کتاب پڑھ لیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کیا نصیحتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے کی. تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے یہیں سے ہی. یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں یوٹیوب پہ, ان کی جانب بڑھیں گے. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا. عبداللطیف کے نام سے آئیڈیا لکھتے ہیں جی. السلام علیکم. عبداللطیف ٹھینگ موڑ سے, اگر روزانہ مکمل سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران نہ پڑھی جا سکے تو کیا ان کے 2 رکوع پڑھنے سے اس کا اتنا ثواب ملے گا جتنا مکمل پڑھنے کا ملتا ہے؟ آپ سے میں اس دنیا کے لحاظ سے پوچھتا ہوں, ایک بندے کے ساتھ معاہدہ ہو 8 گھنٹے ڈیوٹی کا, ہاں ٹھیک ہے, اور وہ 2 گھنٹے ڈیوٹی کرے, اور شام کو ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ مجھے دیہڑی پوری ملے؟ بہت پاسبل ہی نہیں. کوئی نہیں دے گا. لیکن یہاں اللہ کی رحمت کے معیار کچھ تھوڑے سے اور ہیں. اگر ایک بندہ روزانہ دونوں صورتیں مکمل پڑھتا ہے, روزانہ پڑھتا ہے, اس کی روٹین ہے, ٹھیک ہے, حافظ قرآن ہے, پڑھ لیتا ہے, اور کسی دن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا, یا سفر پر چلا گیا ہے نہیں پڑھ سکا, مصروفیت اتنی تھی سفر میں نہیں پڑھ سکا, ٹھیک ہے, تو اب اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کو پورا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی بندہ پڑھتا ہی 1 رکوع ہے, 2 رکوع ہے, اس کی نیت تھی کہ میں پورا پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ پایا, نیت تھی کہ میں دونوں صورتیں پوری پڑھنی, لیکن 1 رکوع پڑھا تو بس ہو گئی, سر میں درد ہو گیا, بس تھک گیا, تو انشاءاللہ نیت کے اعتبار سے اس کو اجر پورا مل سکتا ہے. اچھا ٹھیک. لیکن اگر اس نے نیت ہی 2 رکوع کی, پڑھا ہی 2, نیت بھی 2 کی تھی, تو پھر پورے کے ثواب تو ذرا مشکل سی بات ہے, کیونکہ جتنی مزدوری کی ہے اتنا اجر لے لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ فضا چودھری کے نام سے آئی ڈی ہے,
لکھتی ہیں جی السلام علیکم، کیا خواتین بغیر سر ڈھانپے کھلی چھت کے نیچے سو سکتی ہیں؟ یعنی کھلی چھت کے نیچے سونا اپنے گھر میں؟ اپنے گھر میں اوبویسلی ہاں جی سو سکتی ہے، اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اپنا گھر ہے، کوئی غیر محرم اس گھر کے اندر نہیں ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، خاون ہے، تو یہ لوگ محارم ہیں. سسر صاحب ہیں وہ بھی محارم میں سے. تو اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے سو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک تصور کہ عورت جب سوتی ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے سر پہ دوپٹہ باندھے اور دوپٹے میں لپیٹ لے پھر سوئے. لیکن یہ لازم بالکل نہیں ہے. عورت اگر خاون کے ساتھ اس نے سونا ہے، اس کا خاون ہے، تو کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ امام حرام کام کرتا ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اسی طرح گھر کا سربراہ بھی اگر حرام کماتا ہو تو گھر والے کیا کریں؟ اللہ اکبر. امام حرام کام کرتا ہو تو اس کو امام بنایا کس نے؟ پہلا سوال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ. امام وہ ہو جو قرآن مجید کا سب سے بہترین قاری ہو، عالم ہو، قرآن سمجھتا ہو، پڑھتا ہو، شاندار، وہ امامت کرائے گا. اچھا. اور اگر وہ قرات میں سب لوگ ہی برابر ہیں تو پھر اعلمہم بالسنہ، جو سنت نبوی کا سب سے بڑا عالم ہوگا اس کا حق ہے جماعت کرانے کا. ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب اللہ کے نبی نے رکھی. سب سے پہلا جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے، قاری ہے، وہ جماعت کرائے گا. اگر وہ نہیں ہے تو سنت نبوی کا علم رکھنے والا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو عمر میں بڑا ہے، جس کا تجربہ زیادہ ہے، جس کی عمر زیادہ ہے، وہ جماعت کرائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرانے کے لیے جو معیار دیا ہے وہ ہے بہترین کا، کہ جو لوگوں میں سب سے اچھا ہو، عمدہ ہو، بہترین ہو، عالم ہو، قاری قرآن ہو، سنت نبی کا عالم ہو، وہ جماعت کرائے. تو یہ جو حرام خور قسم کے لوگ ہیں ان کو تو امام بنانا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر وہ امام تھا پہلے، اچھا نیک انسان ہے، اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی ایسی کہ کوئی حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، تو پھر وہ بھی آخر انسان ہی ہے، وہ اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو مقتدیوں کو بھی اس کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. بالکل. اگر ایک اچھا عالم دین ہے، امامت کراتا ہے، بہترین لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اس کبھی کبھار کبھی کوئی زندگی میں ایک بار کو اس سے غلطی ہو گئی، تو اس بنا پر اس کو بالکل ہی اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر کر اس کو بگا نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سے درگزر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. کچھ اضافہ کر دیں؟ ہاں سر ضرور. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب حرام کام کرتے ہیں، حرام کمائی ہے، یہ ہے بھی حرام کہ نہیں، یا کہ صرف ان کی نزدیک کہ حرام ہے، یا یہ خالی الزام تراشی ہے؟ خالی الزام تراشی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس کے بعد اگر ایسا امام ہے تمہارا تو کیا مقتدی جو ہے وہ کس طرح کے ہیں؟ وہ بڑے صالح اور نیک ہیں، صحابہ جیسے ہیں، ان کے اندر بھی تو ایسی لوگ ہیں. تو نماز تو ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے ہر اس طرح کے بندے کے پیچھے، لیکن ایسے شخص کو مستقلاً امام نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، کالر ہیں ویسے میرے ساتھ، لیکن انہوں نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ گھر کا سربراہ ہے وہ حرام کماتا ہو تو پھر اگر گھر کا سربراہ حرام کماتا ہے تو اس کا گناہ بیوی اور بچوں پر نہیں ہے. ہاں، وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے. ہاں بالکل، اس کے ماتحت ہیں وہ بیچارے، ان کے نفقہ، ان کا خرچہ والد کے ذمے ہے. ہاں بالکل. بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمے ہے. لیکن اگر بیوی خود کفیل ہو، بیوی کو اپنے والد کی طرف سے وراثت میں مال ملا ہے، یا وہ خود جاب کرتی ہے، وہ اپنے خرچے خود اٹھا سکتی ہے. ٹھیک ہے. یا بچوں کے اخراجات بھی وہ خود اٹھا سکتی ہے، یا بچے اب بالغ ہیں، وہ خود کما رہے ہیں، ان کو والد کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اجتناب کر لیں، پھر نہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. لیکن جب تک وہ ان کے والد کے خرچے کے پابند ہیں، ضرورت مند ہیں، اس وقت تک کمانے والے کو گناہ ہے، کھانے والے کو گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام سر. ظفر اقبال صاحب جی آزاد کشمیر سے. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جی کہ ایک آدمی بچپن سے لے کر آج تک حلال کمائی کھا رہا ہے, کما کا, اچھا, اور دوسرا آدمی جو ہے دولت مند ہے, تو دولت مند غریب کو کیوں تنگ کرتا ہے جو حلال کھاتا ہے, اور اس پر تہمت کیوں لگاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ظفر اقبال سے مرزد موجود تھے آزاد کشمیر سے. شیخ فرما دیجیے. غلط کرتا ہے. جو دولت مند ہے اور اس کی کمائی بھی ایسے مشتبہ ہے, دوسرا شخص ہے وہ حلال کھانے والا ہے اور اس کی کمائی اتنی زیادہ بھی نہیں ہے, تو اس کے ساتھ تو محبت ہونی چاہیے. اس پر تو الزام اور طعن اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس پر تو یہ تو قابل رشک ہے کہ ایک بندہ ہے اور وہ اللہ کا ایسا بندہ ہے کہ حرام نہیں کھاتا, مال کم ہے, روزی کم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتا, حرام کمائی نہیں کرتا. تو ایسے شخص کو یہ تنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی حدیث میں تو آیا ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کامل مسلمان, بہتر مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. جی, تو یہ مسلمان کو ایذا دینا, تکلیف دینا اور اسے نہ اس طرح شرمندہ کرنا, تانے دینا, یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ مجھے اس سے کوئی بات یاد آ رہی ہے, اس کی تقید آپ سے چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کہ دنیا کے لیے تو کچھ خاص نہیں ہوتے, لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دفعہ نکلا تھا, ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ ان کو اپنے دروازے سے دھتکار دیتے ہیں, چل نکل, بھاگ جا, اٹھ جا, چلا جا, ماں میں پاس نہ بیٹھ. لیکن وہ اللہ کے ہاں ایسا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم ڈال دیں کسی مسئلے میں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. ایسے ہی لوگوں میں سے حضرت انس کے چچا بھی تھے, ان کا نام بھی انس ہے. اچھا. تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس کی پھوپھی ایک خاتون کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو ان کے دانت ٹوٹ بیٹھی, کچھ چیز ماری تو دانت ٹوٹ گئے. تو اب وہ آ گئے اس خاتون کے اولیاء اللہ کے نبی کے پاس کہ ہمیں تو قصاص چاہیے, دانت کے بدلے دانت توڑیں گے ہم بھی. ٹھیک ہے, ہم بھی ان کی خاتون کے دانت ہی توڑیں گے. ٹھیک ہے. تو حضرت انس کے چچا جو ہیں وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میری بہن ہے ربیہ, تو اس کے دانت ٹوٹیں گے تو یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا. تو ان سے کہتے ہیں کہ دیت لے لو, معاف کر دو. وہ نہیں مانے, تو اللہ کے نبی نے آرڈر دے دیا قصاص کا. اچھا, ٹھیک ہے. تو حضرت انس کے چچا کہنے لگے اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو, اللہ کا حکم ہے قصاص. کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی, اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ وہی بات تھی کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ, اگر اللہ کی قسم بھی ڈال دیں تو اللہ قسم پوری کر دیتے. سبحان اللہ. تو وہی پارٹی جو پہلے مان ہی نہیں رہی تھی وہ خود آ کر کہتی ہے کہ ہمیں دیت دے دو, ہم نے معاف کیا. سبحان اللہ, سبحان. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ. وہ ظاہری شکل و صورت میں سادہ سے درویش تھے, لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو قسم دے دے تو اللہ قسم پوری کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے خیال میں ہمارے جو جن کا سوال تھا بھائی کا, ان تک میسیج پہنچ چکا ہے. لوگ دنیا کچھ بھی کہتی ہے, دنیا کے اندر کو جو لوگ اپنی ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں, مال و دولت دیکھتے ہیں, مالدار ہو, گاڑی اچھی ہو تو کہتے ہیں اس کی شکل پر نور برس رہا ہے. کپڑے پھٹے ہوئے ہو, غریب آدمی ہو, بھوک سے تنگ آیا ہوا ہو, چہرے پر رونق اڑی ہو بھوک کی وجہ سے, کہتے ہیں یہ دیکھیں اس پر پتہ نہیں کیا برس رہا ہے, یہ تو بے نور ہوا اس کا چہرہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. جی بہت شکریہ جی. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور آگے سے بچہ یا کوئی گزر جائے یا کوئی آگے سویا ہو تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں, آگے سویا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی, بشرطے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے یا کوئی حرکتیں نہ کرنے لگ جائے یا وہ نمازی کو تنگ کرنے کے لیے آگے سے رنگ برنگی شکلیں نہ بنانے لگ جائے. ہاں بالکل. اگر وہ سویا ہوا ہے, ریلیکس سویا ہوا تو پھر تو نماز ہو جائے گی. اور اگر بچہ آگے سے گزر جائے چھوٹا تو وہ نماز تو ہو جائے گی, لیکن فرق کتنا سا پڑے گا, جتنا اس بچے کی طرف توجہ گئی نمازی کی, بچے کو شغل میں پکڑ لیا, چھوڑ دیا, بچے کو روکا, بچہ آ رہا ہے, بچہ جا رہا ہے,
تو اگر نماز میں اس طرح کی مشغولیت ہو جائے تو اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ آج کل کزن میرج کی مخالفت پر سوشل میڈیا پر بہت سی بحثیں چل رہی ہیں، اس کا شرعی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھو، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے جی وہ حرام ہے، وہاں پر نکاح نہیں ہو سکتا. حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، بیٹیاں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، رضائی بہنیں حرام ہیں، پھوپھیاں، یہ سارا محرمات کا ایک سلسلہ ہے، لسٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ 5ویں پارے سے پہلے 4تھے پارے کے آخر میں اور 5ویں پارے کے شروع میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چاچا زاد بہن ہے، خالہ زاد بہن ہے، اور اسی طرح پھوپھی زاد ہے، ان کے درمیان اس طرح کی شادیاں جو ہوتی ہیں شرعاً تو کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. شرعاً بھی کوئی ممانعت نہیں، اور جیسا کہ شرعاً ممانعت نہیں، مشاہدہ اور تجربہ بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپس میں کیا تھے؟ کازن ہی تھے. اچھا ٹھیک ہے، بالکل. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چاچا زاد ہیں، سگے چچا تھا. سگے چاچا زاد. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. بالکل. ان کی شادی ہوئی اور بڑی شاندار شادی، بڑی کامیاب شادی. ٹھیک ہے. اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں جو کہ آپس میں یہ کزن اور چچا زاد بیٹی کے ساتھ، چچے کی بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اس میں کوئی وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں. یہ جو سوشل میڈیا پر باتیں بنائی جاتی ہیں کہ کزن میرج سے یہ نقصان ہوتا ہے، وہ نقصان بالکل ایک اجنبیہ افریقہ کی ایک عورت ہو اور ایک بندہ جو ہے نا بالکل یہ پاکستان کا ہو، تو ان کے شادی ہو جائے، ممکن ہے کہ وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیش آئے. وہ تو ایک بیماری ہے اور یہ بیماری کہیں بھی واقع ہو سکتی ہے. یعنی بالکل کسی بھی صورت میں رشتہ دار نہیں ہوتے، ان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، معذور پیدا ہوتا ہے. اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا، یہ ہمارے علاقوں میں تو سلسلہ یہی چلتا ہے، یہ کزن میرج کا ہی چلتا ہے. بالکل ایسے مسئلے تو ادھر ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ پاکستان میں بھی اکثر لوگ اپنی برادریوں میں کرتے ہیں، بلکہ 90% میرے خیال میں لوگ ایسے ہی ہیں، وہ تو جاتے ہی نہیں بھائی سے. اور الحمدللہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن میڈیکلی طور پر بھی وہ آگے ثبوت رکھتے ہیں. جی میڈیکلی طور پر کیسا انفیٹ ہے. ایسے میں نے ایسے نا تفصیلات بھی پڑھی ہیں، رپورٹیں پڑھی ہیں جو وہ اس نظریے کا رد کرتی ہیں. جو کزن میرج کے مخالف نظریہ ہے نا، اس کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی. کالر ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. معاذ صاحب میں جی شیخو پورہ سے سن پا رہے ہیں. معاذ صاحب کیا جمعے والے دن جو سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہاں جی، تو یہ کئی علماء کہتے ہیں ضعیف ہے، اور نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ بھی کئی علماء کہتے ہیں ضعیف ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. معاذ صاحب بھٹی صاحب فرما دیجیے. شیخ صاحب بتائیں. سورہ کہف بھی ضعیف ہے کہہ رہے ہیں جی، اور آیت الکرسی جمعے والے دن سورہ کہف پڑھنا اور آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنا کچھ علماء کرام کہتے ہیں ضعیف ہے. تو آپ کو جس عالم کے تحقیق پہ اعتماد ہو اسی کے مطابق عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ٹھیک ہے. سورہ کہف کے متعلق بھی حدیثیں آئی ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور بہت سے اہل علم نے ان کو صحیح کہا ہے. اچھا. شیخ البانی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں عصر حاضر کے، انہوں نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اسی طرح بہت سے دیگر اہل علم نے بھی اس کو ثابت ہی مانا ہے. تو وہ حدیث ان کے نزدیک ثابت ہے. بعض دیگر محققین ہیں انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن شیخ البانی بہت بڑے عالم ہیں. اگر آپ کو اس کی تحقیق پر اعتماد ہے تو تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت تو بذات خود تو سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کرو. ثابت ہے پھر بھی آپ کو ثواب ہے، ثابت نہیں ہے تو تلاوت کا ثواب تو ہے نا. وہ تو کہیں نہیں.
اسی طرح آیت الکرسی کا مسئلہ ہے. اچھا اس کا بھی مسئلہ موجود ہے. تو یہ بہت سے اہل علم نے اس کو ثابت ہی مانا ہے. نسائی شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ یعنی سورہ یہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے فرض نماز کے بعد تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان حائل صرف موت ہے. یہ فوت ہوگا تو یہ جنت کا حقدار بن جائے گا. ٹھیک ہے یہ ہے. تو یہ حدیث اس کو ایسے اہل علم نے ثابت کہا ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے, اور وہ بھی قرآن کی ایک عظیم الشان آیت ہے. تو اس آیت کی تلاوت سے برکات ہی حاصل ہوتی ہیں. تو یہ سورہ کہف اور سورہ جو ہے نا آیت الکرسی جو ہے نا اس کو پڑھنا بہت اچھا ہے, پڑھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. بھٹی صاحب میں چاہوں گا یہاں پر دعا کے لیے کافی ہمارے بھائی حسن گجر ہے, انہوں نے لکھا ہے جی مفتی صاحب سے دعا کروا دیں, اللہ پاک میری بہن سحر بلال کو جلد نیک اور صالح اولاد سے نوازے. اسی طرح ذیشان رانا صاحب لکھتے ہیں جی السلام علیکم, پلیز دعا کر دیں, مجھے بہت پرابلمز ہیں میری لائف میں اس ٹائم. میں چاہوں گا کیونکہ کلوزنگ کا ٹائم ہے, دعا کر دیجیے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ہمارے جس بھائی نے یا جس بہن نے بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے, اور جس بہن کو پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں فرما دے, اپنی رحمتوں سے نوازے اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں, جتنے بھی اہل اسلام, اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے, سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے اور اپنی خیر وفیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کے بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام UMT کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا AI پاورڈ ایجوکیشن ایکسپیرینس اپنے اسٹوڈنٹس کو فراہم کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے ناظرین اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.